Today we will discuss or review some first year subjects of general medicine. And first of all, we discussed our main basic subject of general medicine is anatomy. तो anatomy बेसिक सब्जेक्ट है जनरल मेडिसिन में MBBS में. तो अनाटमी एक जनरल अनाटमी होती है, एक न्यूरो अनाटमी. जो जो आप फर्स्ट ईयर से आगे जाते जाते हैं तो अनाटमी की टर्म्स चेंज होती रहती हैं. तो अनाटमी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो वो अनाटमी जनरल अनाटमी है. तो उसके लिए अगर आप आते हैं किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो वो आपको सिंपल जनरल अनाटमी पढ़ाते हैं. आगे आपने खुद चूज़ करना होता है कि आप कौन सी बुक ज़्यादा आपको अच्छी लगती है. तो जो अक्सर जो हमारे सीनियर्स वगैरह और टीचर्स वगैरह प्रेफर करते हैं, तो आज मैं उन बुक्स के बारे में बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अनाटमी को. तो अनाटमी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इजी वर्डिंग में अनाटमी को स्टडी करना चाहते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप BD चौरासिया ये बुक है जो कि मेरे पास है, जिसका वॉल्यूम 1 और इसके टोटल वो 4 वॉल्यूम है. एक हैंड बुक है और टोटल 4 वॉल्यूम है. वॉल्यूम 1 और 2 मेरे पास है और बाकी मेरे सॉफ्टवेयर फॉर्म में मेरे पास पड़ी हुई हैं. तो वॉल्यूम 1 और 2 ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होती है. तो मैंने सेकंड सेमेस्टर की नहीं ली थी, फर्स्ट सेमेस्टर की ली थी. तो सेकंड सेमेस्टर की मैंने बुक बाय नहीं की थी, तो इसमें वो बाकी मेरे पास सॉफ्टवेयर फॉर्म में पड़ी हुई हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अनाटमी जो है BD चौरासिया, अगर आप इजी वर्डिंग में अनाटमी को पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना, तो आप BD चौरासिया लें. तो इसका एक वॉल्यूम 1 है और ये अपर लिम्ब और थोरैक्स के बारे में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अनाटमी अक्सर कॉलेज में जाएं तो अनाटमी स्टार्ट ये अपर लिम्ब से होती है. तो इसी वजह से BD चौरासिया इजी वर्डिंग में. और अगर आप स्ट्रक्चरल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एटलस अनाटमी ये मेरे पास है. अब मैंने तो 7th एडिशन लिया था पिछले साल, तो अब तो 8th आई थिंक 8th आ गया एडिशन. तो ये स्ट्रक्चरल, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं. तो ये स्ट्रक्चरल है, इसमें मतलब डिटेल थोड़ी कम होती है. स्ट्रक्चरल ज़्यादातर इसमें होता है स्ट्रक्चर वगैरह. तो इसके बाद एक आती है ग्रेस अनाटमी. अगर आप बहुत ज़्यादा डीप अनाटमी को पढ़ना चाहते हैं, ग्रेस अनाटमी, तो इसमें ये होता है कि अगर आपने अनाटमी को पढ़ना है तो आप तीनों बुक्स जो है ना, वो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप तीनों बुक्स पढ़ें. क्योंकि इसमें ये होगा कि कुछ चीज़ें आपको BD चौरासिया से नहीं मिलेंगी और कुछ चीज़ें जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको उसमें मिलेंगे एटलस में. और कुछ अगर आप ज़्यादा फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो और स्टडी के लिए वो आपको ग्रेस अनाटमी में मिलेंगे. सेकंड सब्जेक्ट वो हिस्टोलॉजी है. तो हिस्टोलॉजी की जो सबसे अच्छी और बुक है वो तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप लाइक हुसैन की लें. तो वो लाइक हुसैन की सबसे अच्छी इसकी हिस्टोलॉजी की बुक है, तो उसको ही पढ़ें. और उसके बाद हिस्टोलॉजी के बाद नंबर 2 पे आ जाती है पैरासाइटोलॉजी. तो पैरासाइटोलॉजी आप ये ज़्यादातर इसकी बुक्स जो होती हैं ये इतनी लेने की ज़रूरत नहीं होती. तो इसके लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं पैरासाइटोलॉजी की, कुछ भी गूगल से आप ले सकते हैं. ज़्यादातर ये जो बुक्स होती है पैरासाइटोलॉजी मेन बेसिक सब्जेक्ट तो नहीं है. तो इसके लिए आप जो यूनिवर्सिटी आपके जो टीचर हैं जो प्रेफर करें वो, या फिर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए नोट्स ही होते हैं, तो आप नोट्स इसके यूज़ किया करें. नंबर 4 पे आ जाता है साइटोलॉजी. तो साइटोलॉजी के लिए भी इतना ज़्यादा होता नहीं है, वो भी जो टीचर प्रेफर करें नोट्स, या टीचर आपको जो नोट्स दें तो वो ही इसके लिए होते हैं. और उसके बाद फिजियोलॉजी आ जाती है. तो फिजियोलॉजी के लिए BRS एक फिजियोलॉजी है, वो बहुत अच्छी है. नंबर 5 पे आ जाती है साइकोलॉजी. तो आप साइकोलॉजी के लिए भी ज़्यादा इतना बुक इसके लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी नोट्स काफ़ी हैं. मेन जो बेसिक सब्जेक्ट हैं वो अनाटमी,
ہسٹالوجی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی فزیالوجی ہے، اور بس یہی آپ کے مین سبجیکٹ ہیں۔ تو اس میں یہ فرسٹ ایئر میں حساب سے یہی پڑھائے جاتے ہیں اکثر جو میڈیکل کالجز ہیں۔ تو پاکستان کی تو نہیں، فارن کی بات کریں تو فارن میں زیادہ تر یہ پڑھائے جاتے ہیں، اور فارن میں ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بیسک سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ادھر قزاقستان اور کرغزستان میں زیادہ تر کیمسٹری کو زیادہ پڑھاتے ہیں۔ کیمسٹری کا ایک فائنل ایگزام بھی ہوتا ہے، تو ویسے کیمسٹری پڑھاتے ہیں، اس کے بعد مائکرو بایولوجی بھی پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ان کی ایک فرسٹ ایڈ کی بک ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اگر آپ یو ایس ایم ایل ای وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو فرسٹ ایڈ آپ کے لیے سب بیسٹ ہے کہ آپ فرسٹ ایڈ کو اچھی طرح دھیان سے پڑھیں، اور اس کے بعد پیراسائٹالوجی ہوتی ہے، سائٹالوجی ہوتی ہے، اینڈ ہیومن ایمبرولوجی ہوتی ہے۔ تو یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں، یہ بیسک سبجیکٹ، اس میں اناٹمی، فزیالوجی اور ہسٹالوجی یہ بیسک سبجیکٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فزکس بھی پڑھاتے ہیں، فزکس کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد فزکس کے بعد ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا لینگویج کا۔ تو یہ لینگویج ان کی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جو چائنا ہے نا، وہاں پر لینگویج جو ہے وہ پہلے اس کی ٹیوشنز وغیرہ لینی پڑتی ہیں، تب تک آپ کا جو ایم بی بی ایس اور یہ جنرل میڈیسن آپ کا سٹارٹ نہیں ہوتا جب تک آپ لینگویج نہ کریں۔ یہ چائنا میں ہے، تو یہاں پر رول نہیں ہے۔ قزاقستان میں آپ ساتھ ساتھ لینگویج پڑھتے ہیں۔ تو فرسٹ ایئر میں اگر آپ کازنمو میں آئیں تو فرسٹ سمیسٹر میں آپ کا قزاق اینڈ رشین جو ہے یہ مکس ہوتی ہیں، تو یہ پڑھنی پڑتی ہیں، اور سیکنڈ سمیسٹر میں جو لینگویج ہوتی ہے وہ صرف آپ کو رشین پڑھنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سبجیکٹس جنرل میڈیسن میں۔ اور جب ہم بات کریں قزاق نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کی، تو وہاں پر فرسٹ سمیسٹر میں سب سے پہلے بک جو ہے، فرسٹ سمیسٹر میں ایک اناٹمی پڑھائی جاتی ہے، اور کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، فزکس پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو فارن لینگویج میں قزاق رشین پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اکیڈمک رائٹنگ کے نام پر ایک ہوتی ہے سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور سبجیکٹ فرسٹ ایڈ ہوتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور ایک پیراسائٹالوجی۔ یہ فرسٹ سمیسٹر میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے قزاق نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں۔ اور سیکنڈ سمیسٹر کی بات کریں تو سیکنڈ سمیسٹر میں بھی اسی طرح اناٹمی آگے پھر کیری ہوتی ہے، اناٹمی پڑھائی جاتی ہے۔ تو فرسٹ سمیسٹر میں فزکس اور کیمسٹری وہ فرسٹ سمیسٹر میں ہو جاتی ہے، اور سیکنڈ سمیسٹر میں فزکس اور کیمسٹری آپ کو نہیں پڑھاتے۔ کچھ گروپس ہوتے ہیں ان کو فزکس اور کیمسٹری پہلے پڑھا دیتے ہیں، کچھ گروپس کو بعد میں پڑھاتے ہیں پھر سیکنڈ سمیسٹر میں۔ بٹ ہمارا اس طرح ہوا تھا کہ ہم نے جب سمیسٹر ادھر قزاق نیشنل میں کیا تھا تو تب ہمیں فرسٹ سمیسٹر میں فزکس اور کیمسٹری پہلے پڑھا دی گئی تھی، پھر سیکنڈ سمیسٹر میں ہماری فزکس اور کیمسٹری نہیں تھی۔ تو اس میں فزکس اور کیمسٹری سیکنڈ سمیسٹر میں جو ہے اناٹمی، اس کے بعد اناٹمی کے بعد سائٹالوجی، ہیومن ایمبرولوجی، مائکرو بایولوجی اور ہسٹالوجی، اور اس کے بعد ایک آئی سی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی آف کمپیوٹر سائنس یہ ہوتی۔ بات کریں اسٹڈی کی، ہونے چاہیے وہ راؤنڈ اباؤٹ 6 to 9 hours ہونے چاہیے جس میں، اور پہلے جب اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو اسٹارٹنگ میں کچھ مشکلات آتی ہیں اس وجہ سے کہ اسٹڈی کے حوالے سے۔ تو جب آہستہ آہستہ جب اسٹوڈنٹ ایک فارم میں آنے لگ جاتا ہے تو اس کو بہت کم وقت لگتا ہے اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کو کور کرنے میں۔ اور قزاق نیشنل میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کا ایک سبجیکٹ، فار ایگزامپل اگر ہم اناٹمی پڑھ رہے ہیں تو اناٹمی ایک دن میں ہوگی، اس کے 4-5 لیکچر ہوتے ہیں وہ ایک دن میں دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نیکسٹ ویک اس کی باری آتی ہے، اس طرح کر کے ویک بائی ویک لیکچرز ہوتے ہیں۔ تو کچھ کالجز ہیں کہ کرغزستان میں، ان میں ویک بائی ویک، جہاں میں پہلے پڑھتا تھا اور ادھر کچھ اور یونیورسٹیز تھی تو وہاں پر ویک بائی ویک نہیں ہوتے تھے، ڈے بائی ڈے ہوتے تھے لیکچرز۔ تو یہ قزاق نیشنل میں اچھا سسٹم ہے، یہ اسٹڈی سسٹم ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ویک میں ایک لیکچر ہو جاتا ہے تو آپ کو تیاری کرنے کے لیے کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو وہ 3 to 4 لیکچرز ہوتے ہیں ایک دن میں، اور وہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور ان کا اسٹڈی سسٹم بہت زیادہ ٹف ہے۔ تو اگر آپ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں،
اگر آپ اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کاز قذاف نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں ضرور آئیں. میں کہا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ میں آپ کو بک کا سبجیکٹس اور بک کا کچھ ریویو دوں گا, اور زیادہ تر جو بکس ہیں وہ میں نے بائی نہیں کی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آن لائن سمیسٹر ہے, تو اس وجہ سے میں نے بکس کو بائی نہیں کیا. میں نے پی ڈی ایف فارم میں میرے پاس پڑی ہوئی تھی, تو ایک سینئر تھا میں نے اس سے پی ڈی ایف فارم میں لی اور اسی سے میں اب اسٹڈی کرتا ہوں. تو اب نیکسٹ جنریشن جو آ رہی ہے, زیادہ تر ہم پی ڈی ایف فارم میں یہ سافٹ ویئر فارم میں جو ہمارے پاس پڑھی ہوتی ہیں ہم اس سے ہی پڑھتے ہیں. بکس بہت کم بائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بک نہیں ملتی, ویسے سب بکس مل جاتی ہیں اس میں پی ڈی ایف فارم میں, تو ہم زیادہ تر پی ڈی ایف فارم سے پڑھتے ہیں اور خود اپنے نوٹس جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں, اپنے نوٹس بناتے ہیں. تو یہی میں بھی آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ بک آپ بائی نہ کریں, یہ اچھا ہے. اگر آپ کو ٹیچر فورس کرتا ہے کہ آپ بک لیں تو پھر وہ آپ بک لے لیں. ویسے کم ہی ٹیچر جو ہیں فورس کرتے ہیں بک کے بارے میں, تو میں بک کو پریفر نہیں کرتا. سبجیکٹ آپ جو بھی آپ کا ہو تو آپ زیادہ تر آپ اس کو پی ڈی ایف فارم میں لیں اور پی ڈی ایف فارم میں پڑھیں. اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ آئے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بک بہت زیادہ کافی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بک بائی کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا آن لائن سمیسٹر ہے تو آپ بک کبھی نہ بائی کریں, آپ پی ڈی ایف فارم میں لیں, آپ اس کی خود تیاری کریں پی ڈی ایف فارم میں. اور کیونکہ اب نیکسٹ جنریشن میں زیادہ تر بہت کم ہوتے ہیں جو پی ڈی ایف فارم میں, اب یو ایس اے میں جو بھی میڈیکل کالجز وغیرہ ہیں, اس طرح یو کے میں وہ کوئی بھی پی ڈی ایف فارم میں بکس وغیرہ نہیں لیتے, وہ بائی کرتے نہیں ہیں. اس میں بکس جو ہیں وہ بائی کرتے نہیں ہیں, وہ سمپل پی ڈی ایف فارم میں اپنے لیپ ٹاپ پہ, آئی پیڈ پہ, اور جو بھی ان کے پاس میک بک ہوتی ہے اس میں پی ڈی ایف فارم میں لے لیتے ہیں اور وہاں سے تیاری کرتے ہیں. آج کل تو جو نوٹس بھی کیری ہو رہے ہیں, نوٹس جو بن رہے ہیں وہ بھی آئی پیڈ وغیرہ پہ بنتے ہیں, تو بہت کم یوز ہوتے ہیں. تو میں بھی آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ پی ڈی ایف, کیونکہ جب پاکستان کی اور بات ہے, اگر جب فارن کی بات کریں تو زیادہ تر ٹیچر بک سے نہیں پڑھاتے فارن میں. زیادہ تر ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے نوٹس ہوتے ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں نوٹس ان سے, اور سلائڈس جو ان کی اپنی بنی ہوتی ہیں, جو یونیورسٹی کی سلائڈس بنی ہوتی ہیں پروفیسرز کی, وہ وہاں سے ہی پڑھاتے ہیں. اور بچے کو بھی آگے وہی ٹرانسفر کرتے ہیں, بچے کو وہی سینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے اچھی تیاری ہو. تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں اسمارٹ اسٹڈی سسٹم کہتے ہیں. اگر ہم بہت زیادہ بکس سے پڑھیں گے, اچھا ہے پڑھنا, اس سے انفارمیشن زیادہ آتی ہے, لیکن اگر آپ ایم بی بی ایس میں آئیں تو آپ کو جو ہے اسمارٹ اسٹڈی کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. اس کے جو کورس کو جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کم وقت ہوتا ہے, اور آپ اسٹڈی بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ اسمارٹ اسٹڈی کریں, نہ کہ یہ کہ آپ 3 بکس ایک باری دیکھ کے. یہ اگر آپ کو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے تب آپ اس طرح کا آپ اس کو یوز کریں کہ آپ بک سے آپ پڑھیں. بٹ میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ پی ڈی ایف فارم میں رکھیں, اور جو ٹیچرز آپ کو نوٹس وغیرہ پریفر کریں, جو سلائڈ وغیرہ ٹیچر آپ کو سینڈ کریں, آپ ان سے تیاری کریں. اور بکس اگر آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بکس نہ پڑھیں, بکس بائی نہ کریں, پڑھیں ضرور. اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ, اپنے موبائل, اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے موبائل میں ضرور رکھیں, تو یہی آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا. تو میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اس طرح بتاؤں گا, اس کے بارے میں, سبجیکٹ کے بارے میں ریویو دوں گا. تو یہ آج کا ریویو ہے, اور اگر انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, اور دوسروں تک شیئر ضرور کریے, تاکہ اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو, اور آپ کو بھی فائدہ ہو, اور مجھے بھی فائدہ ہو. بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. اس سے جو بھی میری آگے آنے والی ویڈیوز ہوں گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. تو انشاءاللہ میری زیادہ تر ویڈیو انفارمیٹیو ہی ہوں گی آپ کے لیے. تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور لائک ضرور کریے گا.